अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे मुल्क का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये किसी भी तौर पर अपने मकसद का हुसूल चाहते हैं। उधर इमरान खान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने इंतखाबात ना कराए तो वो 66% पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। हुकूमत अगर मार्च या मार्च के आखिर में इंतखाबात करवा लेती है तो हम रुक जाते हैं, वरना वो 30 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील करके 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे। 30 दिसंबर की बात शेख रशीद की जानिब से की गई है। तो आखिर खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? हमारा आज का सवाल यही है, क्या यही उनके पास आखिरी ऑप्शन है? अया साहब, रिस्क लेंगे खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का? रिस्क की बात नहीं है। देखिए, एक तो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में फरीक 2 नहीं है। अच्छा। फरीक 3 है। अच्छा। एक तो हमारे जो अशरफ गनी वाली सरकार है, कठपुतलियों वाली, जिनको लाया गया, जो जिनके पास मैंडेट हुक्मरानी का, हुकूमत का नहीं है। दूसरे इमरान खान हैं। और तीसरे जो अशरफ गनी काबल वाले थे, उनके पीछे कौन थे? अमेरिकन थे। जो यहाँ थे, यहाँ के अशरफ गनी थे जी, उनके पीछे कौन है? मेरे ख्याल नामालूम है, हम जानते नहीं हैं। तो ये 3 फरीक हैं। मजबूर होके मेरा ख्याल है वो असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। मजबूर होके? हालात ऐसे हैं। लेकिन मजबूर होकर जब वो असेंबली डिसॉल्व करेंगे भी, जो अगलों के तेवर ऐसे हैं कि वो फिर भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर 66% पाकिस्तान में क्या फायदा होगा इलेक्शन करा के? भाई, जैसे नेशनल असेंबली से जो बड़ी जमात है वो तो बाहर निकल आई है, लेकिन क्या उन्होंने कुछ नहीं किया ना। यहाँ पे 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो भी गई, 66% या ज्यादा सारा का सारा बार हो गया। वो उसकी वजह यह है कि पीडीएम वाले किसी सूरत में आज के वक्त में इलेक्शन नहीं चाहते और वो राह फरार इख्तियार करेंगे, बहाने बनाएंगे, उज़र बताएंगे, मुल्क तबाह हो रहा है, ये हो रहा है। जो उनके पीछे खड़े हैं, जो ज्यादा खतरा और अफसोस की बात यह है कि वो भी नहीं चाहते। अच्छा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है, मजबूत गवर्नमेंट किसी को हजम नहीं होगी। ठीक। जिसके पास मैंडेट हो और उस हुकूमत का सरबराह ऐसा आदमी हो जो पिछले 7 महीने के तजर्बे से गुजर चुका हो, जिसने सारा कुछ देख लिया हो, जो अब कहता फिरता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, या मेरी ये गलती थी, मैंने फलाने को एक्सटेंशन दी, नहीं देनी चाहिए थी। ये जो डर्टी हैरी के बारे में कहता है और मिस्टर एक्स के बारे में कहता है और मिस्टर वाई के बारे में कहता है, ऐसे आदमी के पास मैंडेट आ जाए तो पीडीएम को तो आप छोड़ें, जो पीडीएम के पीछे हैं वो बर्दाश्त करेंगे। और वो ऐसा आदमी, देखिए, जो भी आप कहें इमरान खान के बारे में, यहां पे बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन आज ये कोई बता दिया, कोई कह दे कि ये डरने वाला आदमी है, या डर जाएगा, या ये झुकने वाला आदमी है, झुक जाएगा, या इसे आप डराएंगे, धमकाएंगे तो ये दबक जाएगा। मेरे ख्याल इसका जो बड़े से बड़ा दुश्मन भी है, वो ये इसके बारे में, इमरान खान के बारे में नहीं कहेगा। इलेक्शन के बीच में और जो मौजूदा अब नजर आ रहा है, कल का पता नहीं क्या होगा। लगता ये है कि हालात फेवरेबल इलेक्शन में पीटीआई और इमरान खान के लिए वो इन किसी को भी हजम नहीं होंगी। इसलिए जो डर ये है कि असेंबलीज तहलील भी हो गई, असेंबलीज बेमानी होकर रह गई, मुल्क की माशी सूरत हाल खराब है, मुजीद होती रहेगी। पर जो हुकूमत में बैठे हैं वो फिर भी कहेंगे नहीं, जैसे है बस ठीक। जब तक इंतहा को सूरत हाल ना पहुंच गई, इन्होंने कुछ नहीं। यानी जो इख्तिदार में बैठे हैं वो किसी भी सूरत अपने इख्तिदार को तूल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सलमान साहब, इलेक्शन से भी राह फरार, पीडीएम की बात कर रही हूँ, मुज़ाकरात से भी राह फरार, क्यों? वजह क्या है? देखें, जो अभी बात जहाँ पे ख़त्म की गई है
کہ جی یہ لوگ اس طرح سسٹم چل نہیں پائے گا. کہا گیا کہ جی کٹ پتلی سرکار. جی دیکھیں یہی تو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب کٹ پتلی سرکار ہوں گے. اور ابھی یہ آپ کو ریکارڈ کی بات میں بتا رہا ہوں کہ کس نے یہ کہا کہ میں بہت بے بس تھا, مجھے اپنی حکومت چلانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے معاونت لینی پڑتی تھی, مجھے قانون سازی کے لیے بھی ان سے مدد درکار ہوتی تھی. اور جس ایک بہت بڑا اعتراف انہوں نے کیا ہے, بلکہ میں تو اس میں خراج تحسین ایاز امیر صاحب کو پیش کروں گا کہ یہ بات انہوں نے ان کے منہ پہ بیٹھ کے کہی تھی آج سے چند ماہ پہلے کہ جناب یہ ایکسٹینشن کا شوق آپ کو کیوں چرایا تھا اور آپ نے ایک شخص پہ ریلائی کیوں کیا تھا. ان کی ان غلطیوں کا خمیازہ کس نے بھگتا ہے؟ ان کی پارٹی نے, ان کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستانی قوم نے. اب آپ نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کیوں راہ فرار اختیار کر رہی ہے. میں پہلے بھی یہ رائے دے چکا ہوں کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے. یہ تو انیشیٹو لینا ہی حکومت کو چاہیے تھا. اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب متعدد بار وہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا ان سے. دیکھیں پرسوں جب انہوں نے یہ بات کی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے فوری طور پہ اس کا خیر مقدم کیا تھا کہ پولیٹیکل لوگ کبھی ڈائیلاگ سے نہیں بھاگتے. اور اگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی, آئیں ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لگتا کوئی ہے بیچ میں جو ایسے مشورے دے رہا ہے, کام خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے نا گول بول انداز میں کہ پارٹیاں دو نہیں پارٹیاں تین ہیں, یہ پارٹی تیسری پارٹی پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے. دیکھیں ہم بھی بڑی ناقد ہیں ان کے, اور بھائی آپ اگر اہل ہوں تو تیسری پارٹی کا رول کیا رہ جائے گا. اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود سہارے ان سے لیتے ہیں, آپ معاونت ان سے لیتے ہیں, آپ چور دروازوں پہ انحصار کرتے ہیں, آپ شب خون مارتے ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اقتدار پہ. وہ جو بات کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج میں پاکستان جس صورتحال میں کھڑا ہے, ایک بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت کی ضرورت ہے. اس لیے دیکھیں جب آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, مجھے ایک لیڈر بتا دیں پاکستان کا جو مسئلہ پاکستان کے اندر گورننس کا ڈسکس کر رہا ہو, جو مسئلہ پاکستان کے اندر معیشت کا ڈسکس کر رہا ہو, جسے 22 کروڑ عوام کی فکر ہو کہ ان کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا, جسے یہ فکر ہو کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگ بیٹھے ہیں مدد کے منتظر ہیں. کوئی ایک لیڈر کا آپ نام بتا دیں, یہ آپ کا سب سے بڑا. حکمرانوں کو اس وقت صرف اپنی فکر ہے. ڈاکٹر صاحب 2 اسمبلیوں میں الگ الیکشن ہو, پھر وفاق میں الگ الیکشن, ایسا ممکن ہو سکتا ہے 66% پاکستان میں الیکشن کرا کے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ صرف دو فکروں میں, چھوٹے سے فکروں میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ فکرے یہ ہیں, پہلا فکرہ آنے نہیں دیں گے, دوسرا فکرہ رہنے نہیں دیں گے. اچھا آنے نہیں دیں گے یہ ہے حکومت کا, عمران کو آنے نہیں دیں گے, ایسی تیسی کچھ ہو جائے نہیں آنے دیں گے, اور عمران کہتا ہے رہنے نہیں دیں گے. تو بس اس پہ ساری پالیٹکس ہماری, آنے نہیں دیں گے رہنے نہیں دیں گے, یہ ہے ہم پاکستان کی موجودہ پالیٹکس. دیکھیے اس وقت جو ہے ہمارا جو نظام ہے, دیکھیے میں نے ایک اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہم نے کیئر ٹیکر سسٹم بنایا ہے, دنیا میں صرف ایک ملک ہے جس میں یہ کیئر ٹیکر سسٹم ہے. کبھی بنگلہ دیش میں ہوا کرتا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا 2015 میں. جو کیئر ٹیکر سسٹم ہے وہ اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ ٹوٹل الیکشن اکٹھے ہوں گے, اس لیے کہ کیئر ٹیکر میں اگر آپ کہتے ہیں نیوٹرل گورنمنٹ ہوگی تو فرض کیجئے 2 اسمبلیوں میں, پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ہوگا, یہاں تو آپ کیئر ٹیکر بنائیں گے, فیڈرل پہ کیئر ٹیکر نہیں بن سکے گا. جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے, نیشنل اسمبلی کا الیکشن آئے گا اور باقی 2 صوبوں کا الیکشن آئے گا, تو ان 2 صوبوں میں اور فیڈرل لیول پہ کیئر ٹیکر بنے گی اور نیچے کیئر ٹیکر نہیں ہوگی. تو جو ٹوٹل کانسیپٹ ہے آپ کا کیئر ٹیکر کا, جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, اس کا امپیریٹیو یہی ہے کہ سارے الیکشن ایک وقت میں ہوں, تاکہ کیئر ٹیکر کی جو سپرٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں اس وقت درج ہے اس سپرٹ کو آپ مینٹین کر سکیں. باقی رہا کہ الیکشن 2 اسمبلیوں میں ہو جائے, حکومت نہ مانے, یہ ضروری نہیں ہے کہ مانے نہ مانے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت کا سپورٹ بیس نیرو ہوتا ہے اور جس ملک میں جمہوری قدروں کا لحاظ نہیں ہوتا, وہاں پہ حکومتیں چلتی رہتی ہیں.
عوام ان کے ساتھ ہیں، امام ان سے تنگ آئے ہوئے ہوں، تب بھی وہ حکومتیں چلاتی ہیں، کیونکہ جہاں یہ دونوں پرابلم ہوں گی، جمہوریت کمزور ہوگی اور جو ہے معاملات جمہوری قدروں کے مطابق نہیں ہوں گے، وہاں آپ کو اداروں سے تحفظ مدد لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر حکومت یا تو عوام کی بنیاد پہ حکومت چلائیں یا آپ چلائیں اداروں کی بنیاد پہ. ہمارے یہاں حکومتیں اداروں کی سپورٹ سے چلتی ہیں، لہٰذا یہ نیرو بیس حکومت چل سکتی ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کرائسس اتنا بڑھ جائے گا آپ کا ملک کے اندر کہ جو تھوڑی بہت یہ امید لگائے بیٹھے ہیں پی ڈی ایم والے کہ ہم 6 مہینے میں اقتصادی صورتحال بہتر کر دیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت درمیانہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے. میرے نزدیک ان کو چاہیے کہ الیکشن پورے ملک کے اندر مارچ اگر جلدی ہے اپریل میں کروا دیں، مئی میں کروا دیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کمپرومائز فارمولا ٹول دیتے رہے اس معاملے کو تو حالات پھر حکومت کے لیے بھی بالکل سازگار نہیں رہیں گے. لیکن صافی صاحب بال تو اب بھی حکومت کے کورٹ میں ہے. خان صاحب نے کہا کہ ان کے پاس وقت ہے، مارچ میں یا مارچ کے اینڈ میں انتخابات کروا دیں، ہم رک جاتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. خان صاحب کے پلان کا جو حصہ ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا، اور حکومت اس پر کیوں سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات پر؟ دیکھیے حکومت نہیں چاہتی کہ جلد انتخابات کی طرف جایا جائے. ایاز صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور یہ بچے کی زبان پہ بھی ہے اور زمینی حقائق پہ اس جانب اشارہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آج خان صاحب الیکشن میں جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کو پچاڑ دیں گے. ابھی ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھ لیا کہ وہاں پہ یہ روایت رہی ہے کہ فیڈرل میں جس کی بھی حکومت ہو تو آزاد کشمیر میں جیت وہاں پہ چاہے جس لیول پہ انتخابات ہو تو جیت اسی حکمران جماعت سے وابستہ جماعتوں کی ہوتی ہے. لیکن بلدیاتی انتخابات میں ہم نے دیکھ لیا کہ خان صاحب کی پی ٹی آئی نے وہاں پہ بہت زیادہ اچھی پرفارمنس دکھائی ہے. یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ اشارے ہیں جس سے حکمران ڈرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو جلد انتخابات کا رستہ فراہم کیا جائے. میں اس دن بھی آپ کے پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حکومت کے پاس خان صاحب کے رستے روکنے کے کئی آپشن ہیں اور خان صاحب نے اپنے پاس بہت کم محدود آپشن بچا رکھے ہیں اس وقت، اور ان کے پاس آخری حربہ یہی ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے. اور جس طرح بار بار یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ 66% پاکستان میں پھر الیکشن کی ضرورت پڑ جائے گی، لیکن دوسری طرف حکومت کا یہی اشارے ہے کہ وہ صوبائی انتخابات کروا دیں گے اور وفاقی سطح پہ عام انتخابات جو خان صاحب کا بڑا مطالبہ ہے اس کی طرف کوئی اشارے نہیں مل رہے. تو یہی جو ہم پہلے شروع دن سے کہتے رہے ہیں، یہ میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن ایک اندازہ اور ایک تجزیہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے کے بعد شاید الیکشن کروانے پہ سوچے گی. ہاں وہ بجٹ جو ہے مئی میں بھی ہو سکتا ہے، مئی کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے. مارچ کے اینڈ میں تو رمضان کا آغاز ہو جائے گا. حکومت کے پاس ایک دوسرا ایک جواز 1 مہینے کا آ جائے گا کہ رمضان کے بیچ میں ایسی کوئی انتخابی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بات وہی جون کے آس پاس ہی جا کے رکے گی جب بجٹ پیش ہوگا، تو اس کے بعد شاید خان صاحب کے اس مطالبے پہ سنجیدگی سے غور ہوگا. ایسے میں اب خان صاحب کے پاس آپشن بہت محدود ہے. حکومت کے پاس خان صاحب کے راستے روکنے کے لیے تو بہت سے آپشنز ہیں لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی آپشن نہیں. اگر آپ طول دینا چاہتے ہیں اپنے اقتدار کو تو ایاز صاحب معاشی استحکام کے لیے تو بظاہر کوئی فارمولا نظر نہیں آ رہا حکومت کے پاس. خان صاحب کے پاس بھی آپشنز محدود ہیں. اس موجودہ پولیٹیکل سچویشن میں بند گلی میں کون دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں، بند گلی میں ایک تو ہے کہ یہ جو ہے نا عوام کو ریلیف اس اصطلاح سے ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات ہے کہ آپ معیشت کو استحکام پہنچا سکتے ہیں یا نہیں. استحکام پہنچ بھی جائے تو کوئی آٹے دال کی وہ جو ہے مفت دکانیں نہیں کھولیں گے. تو یہ عوام کو ریلیف والا اصطلاح ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے معیشت کو کون کر سکے گا. بند گلی میں جو پھنسا ہوا ہے وہ پاکستان پھنسا ہوا ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں پھنسی ہوئی. یہ پی ڈی ایم بند گلی میں ہے. انہوں نے کیسز اپنے سارے ٹھیک کرا لیے ہیں. انہوں نے باقی کچھ فیصلے کرانے تھے، میں ان کا ذکر کرنے سے قاصر ہوں. انہوں نے اپنی مرضی کے وہ کروا لیے ہیں. وارے نیارے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ وزیر اعظم ہیں یہاں پہ جو نظر نہیں آتے. کل صافی صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے، ان کے لیے بھی تلاش گمشدہ.
बात यह है कि बंद गली में पाकिस्तान है, आपके पास सोल्यूशन। देखिए, सूरत हाल खराब हो, ये हो, फलाना हो, इस मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान नहीं है, कम से कम ये तो हमें समझना चाहिए। खामखा कि हम उसे गालियां देते रहे हम और उसकी नाकदम बने रहे। ये क्राइसिस शुरू होता है अप्रैल से, और आपने ये किया क्यों था? सोचा नहीं था, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे थे, फिर आपसे संभाला नहीं दिया गया। छोड़े आप, इमरान खान ने गलती की, ये की, मोमेंटम बढ़ा नहीं बढ़ा, अवाम साथ है नहीं, मान लेते हैं उनके साथ अवाम नहीं है। और पाकिस्तान का हाल क्या हो गया 7 महीने में? और ये कोई उज़र नहीं बनता, और जी पहले भी खराब था, पहले भी महंगाई थी, तो अब ये जो है हो गया है। और 7 साल, ये 7 माह में आपने सत्यानाश इस मुल्क का कर दिया। और ये जो है असेंबलियां वगैरह गई, थ्योरेटिकली आप गवर्नेंस रूल पेशावर में लगा सकते हैं, आप गवर्नेंस रूल पंजाब में लगा सकते हैं। आप कहें कि नहीं वो गवर्नर हो रहे, आप किसी को वहां बना दें, वहां पे मौलाना फजल रहमान के समधी को वहां पे गवर्नर बना दें। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर बलीगो रहमान को आप कह दें, उनसे हालात चल जाएंगे। क्या ये यहाँ गवर्नर बलीगो रहमान को आप इख्तियारात दे दें तो आप वो पंजाब का सूबा चला लेगा? ठीक। या ये इसाक डार को आप लेकर आए हैं, मिफ्ता को निकाल दिया है, तो आपसे वो क्या मैशत संभल गई है? मतलब कौन सी आप इसमें माहौल में रह रहे हैं? अहम एक कानूनी नुक्ता आपने बताया गवर्नर राज से मुतालिक डॉक्टर साहब से जानूंगी, लेकिन उससे पहले सलमान साहब, क्राइसिस से निकलने का रास्ता किसके पास है? देखिए, क्राइसिस से निकलने का रास्ता जब जमहूरी सिस्टम मौजूद होता है, सियासतदानों के पास होता है। अगर हुकूमत की एक जिम्मेदारी होती है तो अपोजिशन की भी होती है। यहाँ पर वो जो बार बार हम 11 अप्रैल का जिक्र करते हैं, मेरा ख्याल नेक्स्ट वीक मैं 11 अप्रैल से पहले का, 1 माह पहले का अखबारात यहाँ पर ले आऊँगा। हम उस वक़्त क्या कहते रहे और उस वक़्त सूरत हाल क्या थी और हमारे उस वक़्त व्यूज़ क्या थे। बात ये जैसे भी कहा गया कि जी यहाँ पर बलीगुर रहमान नहीं चला सकते और वहाँ पर फजलुर रहमान के वो तो गवर्नर हैं, वो तो गैर मुंतखब गवर्नर हैं। यहाँ पर मुंतखब हुकूमतें हैं या नहीं? इन 2 सूबों में, 2 सूबों में मुंतखब क्या वो चला रही हैं? क्या उन्हें पता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि एक तो तलब और रसद होती है महंगाई में। इस वक्त महंगाई के हवाले से कोई किसी किस्म का स्टेप हुकूमत चला रही हो, कोई रोक रहा हो, कोई इंतजामी मशीनरी हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, कुछ नहीं है। और ये बात दुरुस्त है कि कोई हुकूमत नहीं चल रही। और ये बुनियादी तौर पे काम जो होता है, वो जो डॉक्टर साहब कहा करते हैं कि सूबाई हुकूमतों का काम है। मैं पूछता हूं कि कोई सूबाई हुकूमत इस वक्त लोगों को रिलीफ फराहम कर रही है? कोई सूबाई हुकूमत इस महंगाई के तूफान के आगे बंद बांध रही है? कोई सूबाई हुकूमत वो सैलाबज़दा लोगों की मदद करने के लिए जा रही है? हमें बैठ के हकायक, जो ज़मीनी हकायक है, मैं कहता हूं कि ये सारे ही नाकाम है। बात है कि इससे पहले मैंने इसीलिए कहा कि इनमें से किसी पॉलिटिशियन का नाम ले दें। भाई रोज बैठ के आपने एक बयान जरूर जारी करना है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ना आ जाए, किसी हुकूमत के पांव ना लगे। यही काम माजी के अंदर अपोजिशन करती रही थी उस हुकूमत के बारे में, और यही आज की अपोजिशन इस हुकूमत के बारे में करती रही है। इनकी सियासत चलती रहनी चाहिए, पाकिस्तान जाए इनके नजदीक भाड़ पे। और मैं समझता हूं, मैंने कल भी यही बात कही थी, जब तक लोग हमेशा जो जमहूरी मुआशरों के अंदर जो सियासी क़यादत होती है वो मशअले राह होती है, वो इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती है, वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आती है। पाकिस्तान के लोगों को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए और उन्हें पकड़ना चाहिए। के लिए जो जो ऑप्शन हो वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब अयाज साहब ने बात की गवर्नर राज की असम्बलियां तहलील होती हैं, तो क्या ये ऑप्शन मौजूद है? गवर्नर राज लग सकता है? देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर रेकमेंड कर देता है डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज, तो गवर्नर रूल नहीं लग सकता। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाज़ेह है कि विदिन 48 आवर्स अगर चीफ मिनिस्टर रेकमेंड कर दे और उसके खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो, तो वो असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। गवर्नर का रोल पहले है, उसके बाद गवर्नर का रोल नहीं। बाकी रहा, गवर्नर अपने ओहदे पे कायम रहता है। जब असेंबलियाँ डिसॉल्व भी हो जाएं, गवर्नर अपने ओहदे पे जो है वो कायम रहेगा, लेकिन आपको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लाने पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि इख्तियारात गवर्नर इस्तेमाल नहीं कर सकता, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर करता है। और जब तक आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं लाते, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करता है। लिहाजा अगर परवेज इलाही रेकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन, जब तक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं आता, थ्योरेटिकली स्पीकिंग परवेज इलाही कंटिन्यू करेंगे ऑफिस के अंदर। जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता है, जिस दिन वो ओथ लेता है वो खत्म हो जाता है। तो लिहाजा गवर्नर डायरेक्ट इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकता। गवर्नर रूल पहले लग सकता है, बाद में नहीं लग सकता। देखिए, बात यह है कि हमारे जो मसले इसलिए हल नहीं होते, और
اگر اس ملک میں تھوڑا سا بھی شائبہ جمہوریت کا ہوتا، جب اس قسم کی غیر یقینی صورتحال ہو تو آپ ہمیشہ عوام کے پاس جاتے ہیں. لیکن نہ عوام کے پاس جانا ہے اور نہ ہی آپ کو یہ بحث کرنی چاہیے کہ عوام کی بہتری کے لیے کیا کریں گے، عوام کو ریلیف کون دے گا. ریلیف عوام کو دینا کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت. ایشو کیا ہے؟ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، ہم نے اقتدار میں رہنا ہے. کچھ ہو جائے، اکانومی خراب ہوتی ہے، ہو جائے، ملک میں حالات بگڑتے ہیں، بگڑ جائیں، پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، ٹیررزم کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو جائیں گے. ہم نے اقتدار میں رہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امیجیٹ گینز کو سوچتے ہیں. اگر ہم میں لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہو تو عوام کا بھی سوچیں گے، ملک کا بھی سوچیں گے. لیکن ہمیں آج کا سوچنا ہے، میں اقتدار میں ہوں، میں اقتدار میں رہوں گا اور کسی کو نہیں آنے دوں گا. تو یہی سوچ اس وقت جو ہے نا پروان چڑھی ہے. لیکن صافی صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال میں گیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اختیارات اور کانسٹیٹیوشنل وائز دیکھا جائے تو وفاقی حکومت کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. گورنر راج پہ وہ تب سوچیں گے جب وفاقی حکومت کو یقین ہو جائے کہ پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہے. یہاں پہ تو آپ کے پنجاب حکومت کو چلانے والے بڑے تو لاہور سے زیادہ پنڈی کے آس پاس دیکھے جا رہے ہیں. سلمان غنی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، ان کو شاید اس بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہو، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں بھی پرویز الہی صاحب موجود تھے اور پنجاب کے بڑے جو ہے وہ پنڈی کے ارد گرد ان دنوں میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو کوئی نہیں چاہتا. وہاں پہ کے پی میں بھی صورتحال یہ ہے کہ محمود خان صاحب مختلف اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈران سے ان کو پیغامات پہنچا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ خان صاحب کی حکمدولی نہیں کرنا چاہتے، کسی طریقے سے اسمبلی کو تحلیل کروانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے، کوئی قدم اٹھایا جائے. تو وہاں پہ ان کا اپنا محمود خان صاحب متحرک ہے. یہاں پہ جو ہے پنجاب حکومت کے جو بڑے ہیں وہ باجوہ صاحب کے دم بھرتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب باجوہ صاحب سے گلے شکوے کر رہے ہیں، انہیں دھوکہ باز اور دغاباز قرار دے رہے ہیں. تو صورتحال گورنر راج وغیرہ پہ تو تب حکومت سوچے گی کہ جب یہ اسمبلیاں انہیں یقین ہو جائے کہ عمران خان صاحب عنقریب ان کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو آپشن ہے کہ اعتماد کا ووٹ کا بھی کہا جا سکتے ہیں، اور جس طرح وہ کہا گیا کہ اگر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ کا کہا جائے گا تو اس صورت میں حکومت کا مقصد حل ہو سکتا ہے. یعنی وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. لانگ رن میں نہ خان صاحب بہت کچھ ان کے پاس کرنے کے لیے رہا ہے، نہ حکومت کے پاس بھاگنے کا بہت زیادہ دورانیہ بچا ہے. 5-6 مہینے کی ٹوٹل کہانی ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی بھی ہے تو تب نئے انتخابات صوبائی سطح پہ کروانے کے شوشے چوڑ جائیں گے، اس میں 5-6 مہینے لگ جائیں گے، رمضان بیچ میں آ جائے گا، عید کی چھٹیاں آ جائیں گی، اور بہت سارے مراحل ہیں، مردم شماری کے بالکل 5-6 مہینے کی کہانی ہے. اس میں عوام کی پریشانی کو کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم پروگرام میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سب سے بڑا ایشو جنرل الیکشن بنا ہوا ہے. ماہرین کی اور ہمارے پینل کی بھی یہی رائے ہے کہ چند مہینوں کی بات ہے، کچھ مہینے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایاز صاحب، عام انتخابات آپ کو قبل از وقت ہوتے نظر آ رہے ہیں. کوئی منظر نامہ بن رہا ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو کوئی بتا دے پھر متبادل کیا ہے. سال ہم گھسیٹ کے ایسے جائیں گے، ایسے ہم چل سکتے ہیں. 7 مہینے میں کیا ہوا ہے اور 7, 8, 10 مہینے اور آپ ایسے کریں گے تو کیا ہوگا. ایک بات ہے، جو تقریب ہوئی اور ایک صاحب جو رخصت ہوئے بہت قومی خدمات انجام دے کے، ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ ایک فریق بن گئے ہیں سیاسی صورتحال میں. وہ اب جا چکے ہیں تو وہ فریق کا تاثر زائل ہونا چاہیے. اب ایک نئی شروعات ہونی چاہیے. سیاسی استحکام آنا چاہیے. نہیں، اس کی طرف استحکام نہیں ہونا چاہیے. وہ تو آئے گا نا، وہ تو اس کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. وہ جو جن کے بارے میں تاثر تھا کہ آپ تو فریق ہیں، آپ نے یہ کیا ہے،
جب عمران خان القابات سے کسی کو نوازتے تھے تو وہ ان کا بھی خاص ٹارگٹ تھا، تو وہ تو اب ٹارگٹ رہا نہیں رہا۔ تو اب جب نئی صورتحال آ گئی ہے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ سوچ بھی نئی پیدا ہو اور فریق والی بات سے نکلا جائے، اور یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم نے سیاست میں تب فیصلہ کیا تو نکل، الف لیلہ کی کہانیاں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں، تو الف لیلہ کی کہانیوں میں اضافے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک شروعات نئی سوچ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب وہ جو چلے گئے ان کا جو ایک عمومی تاثر تھا کہ جو ان کا بندھن خاص سیاسی پارٹی سے ہے یا خاص لوگوں سے ہے، وہ تو اب تاثر زائل ہونا چاہیے، اور مل بیٹھ کر نہیں پر سوچ کر کے کہیں کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا چاہیے۔ اب یا الیکشن کے علاوہ کوئی، جو میں نے گورنرز رول کی بات میں نے تو ایک مثال دی تھی کہ بھائی جب پتہ چلے کہ جی جمعرات کو وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ منگل کو لگا دیں آئینی طور پہ۔ میں تو ایک ویسے کہہ رہا تھا آپ چلے گورنرز رول نہیں لگاتے، آپ یہاں پہ چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر پنجاب میں بٹھا دیتے ہیں اور وہاں پہ کے پی میں، تو پھر آپ سے معاملات چل جائیں گے۔ یہاں پہ آپ اپنی دو چیزیں دیکھیں، ایک اکنامک سچویشن، ایک اپنی سیکیورٹی صورتحال۔ بھائی یہ ویسٹرن بارڈر، یہ جو ہے صافی صاحب جس صوبے کا روتے ہیں اور بجار روتے ہیں، اس میں صورتحال آپ دیکھیں، بلوچستان میں آپ دیکھیں، بلوچستان کی خبریں ہمارے تک جس انداز سے آنی چاہیے یہاں پہ نہیں آتی۔ یہ جو ہم بڑے میٹروپولیٹن سینٹرز ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ہم اس سے بے خبر ہیں اور وہ جس شدت سے ہمیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو ہیں شہباز شریف وغیرہ، میں زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، ان کے ذاتی مفاد مخصوص چیزوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کیسز کے حوالے سے۔ عمران خان بھلا 1/4 سیٹیں بھی نہ جیتے، عمران خان کے بارے میں تاثر بن چکا ہے کہ سویپ کر جائے گا، 2/3 اکثریت، بھلا نہ جیتے، لیکن وہ خوف آ گیا ہے۔ خوف جو ہے پی ڈی ایم کے سروں پہ بھی آ گیا ہے، لیکن دوسروں کے، وہ جو تیسرے ہیں، ان کے سروں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کے سروں پہ یہ ہونا چاہیے بھائی جو عوام فیصلہ دیتی ہے اسے ہم ایسے کر کے اور آگے کی طرف چلیں۔ بالکل آگے یہ جو فریق بننا اور یہ کرنا کہ یہ کرنا، اس کو نہیں آنے دینا، اس سے آپ سوچ سے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ الیکشن نہیں تو پھر کیا ہے، کیا آپشن ہے؟ حکومت اپنی مدت کیسے پوری کرے گی؟ ایسے ہی رینگ کر؟ دیکھیں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ نئی شروعات ہونی چاہیے، لیکن نئی شروعات کے لیے جو اشارے دیے جا رہے ہیں نا، یہی تو المیہ سب سے بڑا، کہ نئی شروعات جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عدم مداخلت چاہتے ہیں سیاست میں، اس لیے کہ معاملات اس نیج پہ پہنچ گئے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر جمہوریت ہے یا جمہوری عمل جاری ہے، وہاں کے سیاستدان اگر بیٹھ کر ڈائیلاگ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کیسا جمہوری سسٹم ہے؟ دنیا کے کسی کونے میں ایسا جمہوری سسٹم نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وہ جو کہا گیا کہ جی ایک پارٹی سویپ کر جائے گی، ہم کو 30-40 سال مجھے جرنلزم ہو گئی، یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، اگر میں ایک حوالہ دوں تو کوئی مائنڈ نہ کرے کہ 11 اپریل سے پہلے ہمارے ایک فاضل دوست نے یہاں کہا تھا کہ جو حالات بن گئے ہیں کہ تحریک انصاف پنجاب کی کاف لیگ بنے گی، اس لیے کہ حالات اس وقت بھی یہ تھے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں جس سنجیدگی سے ہم بات کر رہے ہیں، اسی سنجیدگی سے پاکستان کے پولیٹیشنز بات کریں، اور اس میں یہ بات درست ہے کہ اگر سسٹم آپ نے چلانا ہے تو اس کا نیٹ شیل تو انتخابات ہیں، اور دونوں پارٹیز یہی ایگزیکٹلی بات وہ کہ جی شفاف اور آزادانہ انتخابات اپریل سے پہلے۔ میں اسپیسیفکلی نون لیگ کی بات کری، حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور حکومت کے اندر بھی دو آراء موجود ہیں۔ اچھا، بات یہ کہ جو اس حکومت کے اندر پولیٹیکل لوگ ہیں، بلکہ میں اس میں شاہد خاقان عباسی کی بات کرتا ہوں، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی بات یہ کہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے واقعتاً انتخابات ہی حل ہیں تو کم از کم انتخابات تو شفاف تو بنانا چاہیے نا، اس کو آزادانہ بھی بنانا چاہیے، اس کو غیر اس حوالے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ
کہ کوئی پارٹی سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. پہلے وہ کہتے تھے آزادانہ اور شفاف انتخابات, اسی سال کے اندر. لیکن آپ نے کہا نون لیگ میں 2 آ رہا ہے, نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا سوچ ہے؟ اسی طرح جس طرح اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر 2 آ رہا ہے. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو تجاویز کون دے رہا ہے کہ آپ اسمبلیاں روکنے کے لیے, توڑنے سے روکنے کے لیے یہ اقدام کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیاں پاکستان کے عوام تو ان کو اس لیے لاتے ہیں ایوان کے اندر کہ یہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے. جن اسمبلی سے آپ طاقت لے کے پرائم منسٹر بن گئے, آپ تو فارغ ہو کے بیٹھ گئے, آپ باقی چیف منسٹرز کو فارغ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سسٹم نہیں چلا کرتے. میں سمجھتا ہوں یہ بات درست کی گئی ہے. اگر پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم چل رہا ہے تو انتخابات کی شفاف حیثیت کے حوالے سے آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی اور ڈائلاگ آپس میں کرنا ہوگا. اور اگر آپ آپس میں ڈائلاگ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو نئی شروعات کی بات ہے فی الحال وہ فارغ نہیں ہے. جس سیکورٹی سسٹم کی بات کی جا رہی ہے یہ بات درست ہے. بات یہ کہ اگر بلوچستان کے اندر حالات خراب ہیں یا ہماری ایل او سی پہ, تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہماری فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. آج آپ نے پاکستان کے اندر کیا صورتحال کر دی ہے کہ ہمارے جوان پولیس کے اس دن شہید ہو گئے, کسی کا بیان بھی دیا ہے. وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں, وہ اس قوم کا ایسٹ ہیں, وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. کوئی ان کو سراہنے کے لیے بھی ملک کو استحکام کی ضرورت ہے اور سیاسی استحکام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ناگزیر ہیں. حکومت اگر انتخابات کی جانب نہیں بڑھی تو پھر کیا آپشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی. ڈاکٹر صاحب, ملک کو سنبھالا دینے کے لیے عام انتخابات, اگر وہ نہیں تو کیا؟ اگر وہ نہیں تو پھر وہی ہے کہ جوتیوں میں دال بٹتی رہے گی. اس ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی, اور آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں آ سکے گا. اور کچھ ٹھیک ہے, کچھ لوگ حکومت پہ قبضہ رکھیں گے لیکن سیاسی استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو آپ کا جو اکنامک ایشوز ہیں, اکنامک کرائسس ہے جو اس کو آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور اس کی وجہ سے ایک اور پرابلم یہ ہوگی کہ سیکیورٹی کے مسائل جو بڑے ہیں کے پی میں یا ویسٹرن بارڈر پہ یا بلوچستان میں, ان کو ایڈریس کرنے میں بھی آپ کو پرابلمز ہوگی. تو لہٰذا میرے نزدیک اگر آپ اسی جنگ میں لگے رہے تو جو قومی مفادات ہیں اور جو نیشنل سیکیورٹی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ اپنی جگہ موجود ہے. اس لیے کہ جب حکومتیں, وہی نہ کہ حکومت اپنے آپ کو بچانے میں لگی ہوئی ہے, اپوزیشن اس کو گرانے میں لگی ہوئی ہے, تو باقی معاملات تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک قومی مفاد اسی میں ہے کہ دونوں سائیڈیں, یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم, پی ایم ایل این کہنا چاہیے, پی ڈی ایم کا نام تو ویسے ہی ہے, پی ایم ایل این لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کے کوئی ایک درمیانہ راستہ نکالے. الیکشن, جنرل الیکشن پورے پاکستان میں. اس کا طریقہ صرف بیٹھنے کا, بٹھائے گا کون انہیں؟ نہیں بٹھائیں گے, دیکھیں نا ابھی تو کوئی نہیں بٹھائے گا, لیکن چند مہینے کے بعد بٹھائے گا. اچھا. ہاں, کیونکہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ پھر چوائس اس نظام کے علاوہ کچھ اور کی ہو جائے گی. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے نہیں, میرا خیال ہے جنوری کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, جنوری, مڈل آف جنوری تک کی. دیکھیں اس میں ہے یہ کہ الیکشن یہ اکتوبر میں کروانا چاہتے ہیں جو کہ روٹین میں ہوگا. عمران فوراً چاہتا ہے مارچ تک کا, تو آپ درمیان میں چلے, اگر رمضان آ رہا ہے رمضان کے بعد کروا لیجئے, اپریل میں کروا لیجئے. آپ کو کوئی صورت بنتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں فی الحال تو کوئی صورت, دیکھیں فی الحال کوئی صورت نہیں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قومی مفاد, اگر ان لوگوں کو قومی مفاد عزیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو, پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم صبح سے شام کی حکومت کرتے ہیں. آج کا دن ہم حکومت ہیں, کل کا دن بھی اگر چلا جائے ٹھیک ہے. ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو پاکستان کے مفاد میں, چاہے آپ نیشنل سیکورٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, چاہے آپ عوام کی فلاح کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, چاہے ملک کی اسٹیبلٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, میرے نزدیک الیکشن کے ان کو بیٹھ کے الیکشن ایک سیٹل کر لینا چاہیے پورے ملک کے اندر. مثلا اپریل مڈل میں آتا ہے, اکتوبر اور آج کے درمیان مڈل میں آ جاتا ہے. آپ اپریل میں کر لیں, اپریل کے اینڈ پہ کر لیں الیکشن, اور اس سے ایک دم سے ملک میں سکون آئے گا اور حکومت پھر کچھ توجہ دے سکے گی کام کی طرف. اب تو یہ ہے, آپ بیان اٹھا کے دیکھیے نا, میں سمپل کہتا ہوں,
پرائم منسٹر سے شروع ہو کر وہ جو اپنے لاہور کے تارڑ صاحب ہیں ان تک آپ بیانات کو اٹھا لیجئے، وہی ہے کہ وہ مرثیہ چل رہا ہوتا ہے عمران خان کا. قومی مسائل کیا ہیں، نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ کیا ہے، کے پی میں کیا ہو رہا ہے، سوات میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کسی نے بات کی ہے؟ بالکل. تو نیشنل ایشوز کو جب آپ ٹچ نہیں کر سکتے، میرے نزدیک وہ حکومت چاہے بضد ہو اقتدار میں رہنے کے لیے وہ بے معنی ہو جاتی ہے، اور اپوزیشن بھی اسی لیے ویک ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے قومی مفاد میں ان کو سوچنا چاہیے، یا اگر نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کچھ لوگ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے مڈل جنوری کے بعد. مڈل جنوری کے بعد یہ انفارمیشن دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. لیکن اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے خود کو بچانے اور دوسروں کو گرانے کی، اس میں اتحادی جماعتیں ایک طرف ہیں اور صاحب صاحب پی ٹی آئی ایک طرف، جھگڑا عام انتخابات کا ہے. اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ آپشن تو بہت ہے اگر کرنے پہ آ جائے. دیکھیں عمران خان صاحب اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. کے پی میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، کل اس وقت کی بات ہے کہ نوشہرہ میں 3 پولیس جوانوں کو جی ٹی روڈ پہ گولیاں مار کے شہید کیا گیا. جی ٹی روڈ اسلام آباد سے اتنا دور ہے. ایاز امیر صاحب چکوال شاید اسلام آباد سے دیر میں پہنچے اور ہم گھنٹہ سوا گھنٹہ میں نوشہرہ پہنچ سکتے ہیں. سیکیورٹی کے حالات جو ہے کے پی میں بے قابو ہے. پہلے تو ہم رو رہے تھے کہ سرحدی پٹی پہ واقعات ہو رہے، بلوچستان میں ہو رہے، سوات میں ہو رہے، پشاور نوشہرہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. مریم اگر ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا تو آپ الیکشن کس طرح کروائیں گے؟ مجھے تو یہ خوف آ رہا ہے کہ سی ایم غمی خوشی انہوں نے ترک کر دی ہے. کے پی کے سی ایم اپنے علاقے نہیں جاتے. اگر آج الیکشن برپا ہوتے ہیں تو کس طرح کمپین کی جائے گی؟ بلوچستان میں کس طرح کمپیننگ ہوگی؟ لاہور میں تو ہو جائے گی، کراچی میں ہو جائے گی، اسلام آباد میں کمپین ہو جائے گا، لیکن کس طرح کے الیکشن منعقد کروائیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میری نظر میں معیشت سے بھی جو بڑا مسئلہ ہے فوری جو توجہ کا طالب ہے وہ سیکیورٹی کے مسائل ہے. اس پہ اگر عمران خان صاحب دیکھیں الیکشن کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے مطالبے میں یہ بات ایڈ کرے، یہ وفاقی حکومت کی جیسی بھی حکومت ہے، وفاق کی ایک نمائندہ حکومت ہے، ان کو یہ کہیں کہ آئے سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ان کو ہم ٹھیک کرنے کی طرف بڑھیں گے تو پھر تو انتخابات ہی اس کا حل ہے، نہ تو لیکن صاحب جس سنگینی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس سنگینی کا ادراک نہیں، اگر وہ کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو الیکشنز کیسے کریں گے ایسے سیکیورٹی حالات میں؟ اس ایشو پہ کسی نے بات کی ہے کسی پولیٹیشن نے؟ جی میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب اگر اپنے الیکشن کے مطالبے میں یہ سیکیورٹی کے مطالبات ڈال دے، اور محمود خان صاحب وہ اگر اسمبلی کی تحلیل کے لیے وہ بار بار لاہور ان کو بلاتے، کم از کم ان سے تو یہ پوچھے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. چلے بلوچستان کا ہم ان سے نہیں پوچھتے جہاں کہ وہ 9 سال سے حکمران ہیں، بہت تیز رفتاری سے. مریم آپ لوگوں کو ناگوار شاید گزرے، لیکن وہاں پہ جو خوف اور خطرے ہیں عام لوگوں کو، کل سی ایم صاحب کو نوشہرہ میں ان شہیدوں کے نماز جنازہ سے روکا گیا سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے کہ آپ زحمت نہ کریں. وقت کم ہے یاسب، جلدی سے ذرا. سیکیورٹی سچویشن جو ہے آج زیادہ خطرے میں ہے، یہ 7 ماہ پہلے جو ہے یہ کب سے خراب ہوئی؟ 7 ماہ جو چیزیں تھی ابھی زیادہ خطرات لاحق ہوئے ہیں، اس وقت زیادہ خطرات لاحق ہو چکے ہیں، تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. خدا را حالات کی سنگینی کو سمجھے اور معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھائیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.